इस अंधेरे कमरे में वो ब्लैक हुडी पहने बैठा, जबकि उसके सामने मौजूद शख्स की आंख में वहशत सी थी। वो दोनों जमीन पर पड़े इस इंसान को देख रहे थे जिसका वजूद कहीं से भी जख्मों से खाली नहीं था। वो बेचारा माफिया मांग मांग कर थक गया था, मगर इन दोनों को इस पर रहम नहीं आया था। एक तेज ठोकर ऐसे पेट में मारता वो इस कमरे से निकलता, रोशनी में आया तो दूसरा वजूद भी उठ कर उसके पीछे आते ही अपनी हुडी उतार कर दूर फेंक चुका था। इसको उसके किए की सज़ा मिल गई। अब तो भाभी को सज़ा देना बंद कर मेमन। सज़ा ज़रूरी है। जब तक लड़कियां खामोश रहती हैं, इन जैसे दरिंदों में इतनी हिम्मत आती है कि वो उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। और मैं नहीं चाहता कि उसे खुद को दूसरा मोहरा बनने दे। इनमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो मुझे बिना डरे बताएं और सामने वाले को उसकी औकात याद दिला दें। यार भाभी ऐसा कर चुकी हैं, क्या मतलब? मैंने चौंक कर अल्तमश को देखा। उसके देखने पर अल्तमश ने मोबाइल की रिकॉर्डिंग उसके सामने खोल कर रख दी, जिसमें उसकी और सोहेल की कॉल रिकॉर्डिंग थी। जैसे जैसे वो रिकॉर्डिंग सुनता जा रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी। फाइनली थोड़ी बहादुरी दिखाई। उसी की बातें सुनकर दिल पर जैसे ठंडे पानी की छींटे पड़े थे। तेरी वाली में बहादुरी ही नहीं और मेरी वाली में कूट कूट कर भरी बहादुरी भरी है। उसकी सुबह वाली जिसारत याद कर अल्तमश के लब तबस्सुम में ढले। मैंने साहब कहाँ है हमारे? आज तो वो घर वापस आया होगा, मेरी बात नहीं होगी उससे। उसका मोबाइल बंद था। चलो फिर हम यहाँ क्यों बैठे ख्वार हो रहे हैं? अपनी अपनी बीवियों को बूता देखते दिखाते हैं। वैसे भी इस बहादुरी पर ईमान तो बनता है ना, इनाम उजेगा। नजरों में उसका सरापा लिए वो अल्तमश के साथ बाहर की जानी पड़ा। मुसलसल बजते मोबाइल ने उसकी नींद में खलल डाला। उसने एक नज़र अपने सीने से लगी बिखरी बिखरी सी गहरी नींद सोए हुरे को देखा और मैं मोबाइल को हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाकर नंबर देख उसने फौरन से कॉल रिसीव की थी। हेलो। उसके पहलू में उसके हेलो के जवाब में जो कुछ सुनने को मिला उसे सुन सालिक ने सख्ती से अपने लब भींचे थे। ओके मैं देख लूंगा, उसे जवाब देते हुए कॉल बंद करते मोबाइल साइड पर रख गया था। चेहरे पर चट्टानों की सख्ती दर आई। हूरे को तकिए पर मुंतकिल करते उसके माथे पर बोसा देते उसने हूरे को कंफर्टर दुरुस्त किया और ज़मीन पर पड़ी अपनी शर्ट उठाकर पहनता वो बेड से उठकर बालकनी में आ गया। उसके अंदर एक आँख लगी थी। उसने लॉन में टहलती आयशा को देखा जो शायद किसी की मुंतज़िर थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ सालिक, तुम मुझे दे ही कह सकते हो। सालिक हैदर माजी में कहे गए अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे थे। नफरत से सामने खड़ी आयशा को देख वो कमरे से निकलता बाहर की जाने पड़ा। फिलहाल वो इस घर से दूर जाना चाहता था, मगर इससे पहले वो दरवाजे की जाने बढ़ता आयशा उसके सामने आई। कहाँ जा रही हो सालिक? सामने से हटो मेरे। सख्ती से अपने जबड़े भींचे वो बहुत तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था। नहीं हटूंगी, मुझे बात करनी है तुमसे। सालिक के एक नज़र उसे देखा और फिर सर हिलाते एक तरफ बढ़ा। उसके मानने पर वो खुशी से पागल होकर उसके पीछे लॉन के आखिरी हिस्से में आई थी, जहाँ वो खड़ा उसका मुंतज़िर था। सालिक वो उसे करीब हुई, मगर हाथ बढ़ाते वो उसे रोक गया। सालिक क्यों कर रहे हो ऐसा? मैं भी जानती हूँ तुम इस शादी से खुश नहीं हो। वेट, तुमसे किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? इसके माथे पर बड़े बल देख आयशा का हलक तक खुश हो गया था। सालिक प्लीज़, जो हुआ मैं मानती हूँ मेरी गलती थी, मगर मैं ये गलती सुधारना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। तुम हुरे को तलाक। आयशा। वो इतनी ज़ोर से चीखा था कि आयशा खौफज़दा हो गई। आज के बाद अपने मुंह से ये बात मत निकालना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सालिक हैदर पूरे का है और उसी का रहेगा, समझ आई तुम्हें? उसे कहता हुआ लंबे लंबे डिग भरता घर से ही बाहर निकल गया था, जबकि मारे ही देखे आयशा का चेहरा सुर्ख हुआ। टेस्ट ड्राइव करते वो एक जगह आकर रुका। गुस्से से उसके दिमाग की रगें तन से गई थी। आयशा की बातों ने उसका दिमाग घुमा कर रख दिया था। उसे धोखा देने के बाद भी वो इतनी हिम्मत रखती थी कि उसके सामने ये बकवास कर सके। वो दोनों एक एक के साथ एक ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते आए थे। सालिक अपने ताया के सहारे पर था और आयशा उसके लिए पैसा सब कुछ था। वो उसके घर आती थी, मगर वो ये नहीं चाहता था कि वो ये नहीं जानता था कि वो उसके घर फराज के लिए आती है। फराज आयशा को पसंद करने लगा था। उसके ताया ने उसे छीन कर फराज को आयशा के दे दी थी, मगर कसूर एक तरफा नहीं था। तुम कैसे ही शादी ऐसा मत करो आयशा, उसके आगे गिड़गिड़ाया। मैं अपने मुस्तकबिल का सोच रही हूँ सारिक, तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते। मोहब्बत के सिवा भी और ज़रूरियात होती हैं। मैं फराज से मंगनी कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे भूल जाना। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं। आयशा प्लीज़ सारिक, तुम्हारे पास है ही क्या? एक नाकाम इंसान हो तुम।
جو اپنے تائے کے ٹکڑ پر پل رہا ہے۔ میرے ماں باپ کبھی تمہارے لیے نہیں مانیں گے، پلیز آئندہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اپنی بات کہتے ہوئے اس کی زندگی سے چلی گئی اور صالح کو خالی ہاتھ رہ گیا۔ باپو کو دینے کے بعد پہلی بار اسے اپنے یتیم ہونے پر درد ہوا تھا۔ اس کے تائے نے اسے باہر بھیج دیا تھا تاکہ وہ ان کی بیٹی کی زندگی سے دور ہو جائے۔ وہ اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، اور صالح کہتا اسے اس دن کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ذمہ دار بن کر ابھرا تھا، اور اب سے اسے بس اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں سوچنا تھا۔ رات کو وہ گھر میں داخل ہوا تو پورا گھر سناٹا کے زد میں تھا۔ سبھی لوگ گہری نیند میں تھے۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، وہ خود کو پرسکون کرتا سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں آیا، اور جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا مگر بیٹھ کے وسط میں بیٹھی ہورے کو دیکھ ساری کرواہٹ لمحوں میں ختم ہوئی تھی۔ ہورے، آپ جاگ رہی ہیں؟ اپنی گھڑی اتار کر ڈریسنگ پر رکھتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ جو منہ بس ہورے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا جانم؟ اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو سمیٹتے صالح نے اسے دیکھا، جو اس کی شرٹ اور ٹراؤزر میں چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ میرے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ مجھے میرے کپڑے چبھ رہے تھے اس لیے پہن لیے۔ اس کے انداز پر بے اختیار مسکراتا اس کا ماتھا چوم گیا۔ حیدر، اس کے بازو پر ہاتھ ڈالے اس کے کندھے پر سر رکھ اس نے منہ بسور کر اسے پکارا۔ جی جانم۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے صالح نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ کندھے پر سے سر ہٹاتے اس نے صالح کو دیکھا۔ کیا کھانا ہے بتائیں، آپ خود بنائیں گے۔ اس کے حیرت سے پوچھنے پر وہ سر ہلا گیا۔ کچھ بھی کھلا دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ نچلا ہونٹ باہر نکالتے ہوئے اس کے سامنے چھوٹی سی بچی بن گئی تھی۔ صالح کو بے اختیار اس کے انداز پر ہنسی آئی۔ جھک کر اس کا نچلا ہونٹ لبوں سے چھوتا وہ اسے بوکھلا گیا۔ حیدر، آپ؟ کیا ہوا چھوٹی ہورے، کہاں گئی؟ بھائی، اچھا چلیں بنا کر کھلاتا ہوں کچھ آپ کو۔ اس کی باہوں میں بھرے وہ بیڈ سے اٹھا تو ہورے پوری طرح سے چٹپٹ آئی۔ حیدر پلیز مجھے نیچے اتاریں۔ اسے باہوں میں بھرے وہ بنا اس کی باتوں پر دھیان دیے سیدھا کچن میں آیا اور شیلف پر بٹھاتے اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوا۔ آپ بیٹھے یہاں، میں بناتا ہوں کچھ آپ کے لیے۔ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر کہتے وہ فریج سے سامان نکالنے لگا، جبکہ وہ شیلف پر بیٹھی پیر ہلاتے اس کے کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ اس شخص کے آنے سے کتنا بدل گئی تھی وہ اسے اپنے اندر آیا یہ اعتماد بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہ لیں، اسٹرابیری اس کے منہ میں ڈالتے اب وہ خود سبزیاں فرائی کر رہا تھا۔ کیا بنا رہے ہیں؟ اس کے کندھے پر چہرہ ٹکائے وہ اس نے باؤل سے اسٹرابیری اٹھا کر صالح کو کھلائی۔ آپ کے لیے پاستا۔ حیدر، آپ پاستا ہی بنائیں گے نا؟ دانتوں تلے دبا کر کہتی وہ شرارتی سی بولی تو اس کی شرارت سمجھتے صالح نے اسٹرابیری اس کے ہونٹوں پر رکھ جو کر آدھی خود کھا لی۔ اس کی اس بے باکی کے مظاہرے پر ہورے نے خفت سے سوکھ پڑتے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا، جس پر وہ کہہ کر لگا کر ہنس پڑا، جبکہ دروازے کے باہر کھڑی عائشہ نے ہاتھ میں پکڑے جگ پر اپنی گرفت مضبوط کر ہورے کو دیکھا، جو صالح کے کپڑوں میں اس کی گرفت میں رنگی ہوئی تھی۔ صالح، مجھے لگتا ہے تمہیں مجھ سے زیادہ اپنے کپڑوں سے محبت ہے۔ محبت اپنے کپڑوں کی شیئرنگ نہیں پسند کرتا میں، کندھے اچھا کر کہتے وہ اسے واپس اپنے کام میں مصروف ہوا تھا۔ وہ اب کتنا بدل گیا تھا؟ عائشہ نے ایک بار بھی ان دونوں کو دیکھا جو سبزیاں فرائی کر رہی تھیں، جبکہ صالح کو اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیے اس کے ساتھ کوکنگ کرا گاہے بگاہے وہ اس کے گال پر لب رکھتا تو کبھی گردن پر۔ کتنا مکمل منظر تھا۔ عائشہ کے وجود میں بھابڑ سے جلنے لگے، بنا پانی لیے وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ اس کے لیے ٹرے سیٹ کرتا وہ اسے اس کا ہاتھ تھام کر اوپر واپس سے کمرے میں آیا جہاں ان دونوں کی کھلکھلاہٹیں تھیں۔ وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو حیرت انگیز طور پر مہر لاؤنج میں موجود ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ آ گئے آپ؟ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ ریموٹ سائڈ پر رکھتی اٹھ کر اس کے لیے پانی نکالنے لگی۔ التمش نے آئی برو اچکا کر اس کا یہ نیا روپ دیکھا۔ کیا کھچڑی پک رہی ہے میڈم آپ کے دماغ میں؟ اس کے پیچھے سے آ کر ٹیبل پر دونوں طرف ہاتھ رکھتے وہ اس کے فرار کے راہیں منقود کر گیا۔ کون سی کھچڑی؟ آج کھانے میں پلاؤ بنایا ہے، کھچڑی نہیں۔ اس کی طرف رک کر گلاس اس کے سامنے کرتے وہ قدم پر اسے حیران کر رہی تھی، مگر سامنے بھی التمش خانزادہ تھا جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا۔ اچھا واقعی؟ مگر میں تو آج کھانا کھا کر آیا ہوں۔ التمش کی بات پر مہر کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ کھا کر بھی آئے ہیں تو کیا ہوا؟ کیا میرے ہاتھ کا بنا نہیں کھائیں گے کھانا؟ مصنوعی لگاوٹ سے کہتے ہوئے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ التمش کا دل کر رہا تھا ابھی حامی بھر لے۔ میں کھا لیتا ہوں مہر، مگر میری روایت مجھے روک رہی ہے۔ کیسے روایت؟ شوہر بیوی کا کھانا تبھی کھاتا ہے جب اس کی بیوی اسے شوہر تسلیم کر لیتی ہے۔ اس نے اپنا پتہ پھینکا جس پر دانے کھچکچا رہے۔ مہر نے اسے دیکھا۔ کیا آپ مجھے اپنا شوہر تسلیم کر رہی ہیں بیوی؟ اس کی جانب جھکتا وہ اس انداز سے پوچھ رہا تھا کہ ہمارے شرم کے مہر کا چہرہ سرخ ہوا۔
آپ کے خاندان کی رسومات آپ کی طرف فضول ہیں، ہٹے پیچھے۔ ارے ایسے کیسے؟ ابھی تو کھانا کھایا ہی نہیں۔ ہاں، کیونکہ اس کے بدلے آپ نے میرا دماغ کھا لیا ہے، اور اتنا کچھ کر کے معصوم بننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو التمش۔ التمش نے مسکراتی نظروں سے اس کے اس خفا خفا روپ کو دیکھا اور پھر جھک کر اس کے سرخ کانوں کو اپنے لب سے دہکایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، وہ اس کے لبوں پر قفل لگایا۔ مہر کی حیرت سے آنکھیں پھٹی تھیں، مگر وہ محدود سانس پر جھکا اگلے پچھلے سارے حساب بات کر رہا تھا۔ اپنی منمانی کرتے وہ پیچھے ہوا، وہیں بے ترتیب سانسوں کو سنبھالتے اس نے کئی مکے التمش کے سینے پر برسائے تھے۔ آنسو تبادر سے اس کے گال بھگونے لگے تھے۔ اسے روتا دیکھ التمش گھبرایا تھا۔ مہر کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ بنا اس کی بات کا جواب دیے وہ بس روئی جا رہی تھی، اور اس کا ایک ایک قانون التمش کو تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ کب چھوڑیں گے آپ مجھے؟ ہو گیا نا آپ کا بدلہ پورا میرے بابا سے؟ اس کی بات پر التمش کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ کیا سوچے بیٹھی تھی؟ مہر پلیز مجھ سے دور رہیں۔ مہر اس کا بازو تھام التمش نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ ادھر دیکھیں، آپ کو میری کس عمل سے لگا کہ میں نے آپ کو اپنے بدلے کے لیے استعمال کر رہا ہوں؟ اس کے لفظوں نے التمش کا دل چیر کر رکھ دیا تھا۔ آپ کا کون سا عمل گنواؤں التمش؟ زبردستی کا نکاح، زبردستی کی رخصتی؟ وہ رو رہی تھی بے تحاشا۔ اف، اگر دشمنی کے لیے نکاح کیا ہوتا تو بخدا آپ کو پلٹ کر بھی نہ دیکھتا۔ آپ سے نکاح کا فیصلہ سراسر محبت میں لیا گیا تھا۔ جو کچھ ہورے کے ساتھ ہوا اس کے بعد ہم آپ کے لیے رسک نہیں لے سکتے تھے۔ آپ کو برا لگے گا مگر شجاع احمد اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ وہ آپ کو مجھ سے دور کر دیتے، اسی لیے کمروز احمد کے کہنے پر ہی یہ نکاح اس طرح ہوا۔ ہورے سے کیا تعلق؟ کیا واقعی ہورے؟ رونا بھولے وہ اس کی شکل دیکھنے لگی جس کے چہرے پر کرب ابھرا تھا۔ بہن ہے وہ میری، وہ بہن جسے پیدا ہوتے ہی تمہارے بابا بولتے بولتے رک گیا۔ کیا ہورے یہ بات جانتی ہے؟ تمہیں میری بات پر یقین ہے؟ التمش کے لیے اس کے الفاظ چٹکا ہی تو تھے۔ میں اپنے بابا کو اچھے سے جانتی ہوں التمش۔ ہورے اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ یا اللہ التمش، اگر ہورے کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بری طرح سے ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ یہ جھٹکا اسے توڑ کر رکھ دے گا۔ جانتا ہوں، لیکن اب وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ سالک ہے، وہ اسے سنبھال سکتا ہے۔ میرے بابا کیوں ایسے نکلے التمش؟ پلیز مہر ڈونٹ کرائے۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ اتنا ہی کہہ سکا، اس کا درد بڑا تھا۔ وہ بیلکنی میں بیٹھی ڈوبتے سورج کا یہ حسین منظر دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت چہرے کو اداسی کا راج تھا۔ مہمان کی ناراضی اسے کملا کر رکھ گیا تھا۔ اوپر سے اکیلا پن، وہ ہر طرف سے ماری گئی تھی۔ اپنے گھر والوں سے جا کر بھی بات نہیں کر سکتی اور صوبیہ بیگم سے بات مہمان کی موجودگی میں ہوتی تھی۔ دل برا ہوا تو وہ اٹھ کر ریلنگ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور باہر کا منظر دیکھنے لگی جو بے حد خوبصورت اور مکمل تھا۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ مہمان کی سرگوشی اور اپنے گرد اس کا حصار محسوس کر وہ چونکی۔ وہ کب آیا تھا اسے بالکل بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ آپ کب آئے مہمان؟ جب آپ خیال میں گم تھی۔ اس کی گردن کو چھوتے وہ اسے ساکت کر گیا۔ اس کا انداز بدلے تھے اور اسے دل تیزی سے دھڑکا۔ مہمان ایک جھٹکے سے اس کی جانب رکھ کر اس نے حیرت میں ڈوبی آواز میں اسے پکارا اور اس کی حیرانگی سمجھتے مہمان نے دانتوں تلے لب دبایا۔ آپ نے مجھے معاف؟ آنکھیں آنسو سے لبریز ہوئی۔ اسے رونا نہیں ہے ورنہ میں ناراض۔ اسے ایک جھٹکے سے اس کے گلے لگی کہ مہمان کی اگلی بات پر منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ مجھے معاف کرنے کے لیے۔ اس کے سینے سے لگی وہ بے آواز آنسو بہائی جا رہی تھی جب بنا اس کے رونے کی پرواہ کیے مہمان نے اسے بازوؤں میں بھرا اور روم میں لاتے بیڈ پر لٹایا جو اس کی گردن کے گرد گرفت مضبوط کیے۔ اسے دور ہٹنے سے انکاری تھی۔ ارے بابا نہیں، مجھے یہ سب خواب لگ رہا ہے۔ آنکھیں کھولوں گی سب ختم ہو جائے گا۔ جانا کچھ ختم نہیں ہوگا کیونکہ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے وہ محبت سے کہتا اس کا سر تکیے پر منتقل کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا جبکہ اوزے نے اس کے گرد اپنے حصار باندھا اسے دور ہونے سے روکا۔ ناراضگی کے بعد اتنی محبت ملتی ہے تو روز ناراض کون سا ہونا پڑے گا؟ نہیں پلیز۔ اس کی جانب چہرہ کرتے وہ فوراً سے گھبرا اٹھی۔ مجھے اچھا لگا جس طرح آپ نے سہیل خان کو جواب دیا۔ مجھے بہادر لڑکیاں اچھی لگتی ہیں اور دیکھیے گا میری بیٹی کتنی بہادر ہوگی۔ بیٹی؟ اس نے حیرت سے مہمان کو دیکھا جو آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھتا اس کے چہرے پر جھکا۔ اپنے استحقاق کے رنگ اس کے چہرے پر بکھیرتا چلا گیا۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کری۔ اسے جیسے اجازت دی تھی اور اجازت ملتے ہی اس پر کسی ابر کی طرح چھاتے ہیں آگے بڑھ کر لائٹس آف کر گیا۔ اپنے چہرے اور گردن پر مہمان کا لمس محسوس کرتے ہوئے اس کے باہوں میں پگھلتی جا رہی تھی۔ آئی لو یو۔ اسے کن پٹی پر اپنے سلگ طرف رکھتے ہوئے اسے خود میں قید کر رہا تھا۔ اس کی گرفت فروز سے مزید اس میں سمٹی۔
اس کی ایک ایک نقش کو اپنے تہتے رگوں سے سراب کرتا ہوا اس کی مخطوطی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے تکیے سے لگاتا اس پر حاوی ہوتا۔ اسے دنیا بھلا گیا تھا اور اس کے باہوں کے حصار میں قید لمحہ لمحہ پگھلتی وہ خود کو اس کے حوالے کر یہ بڑا سرور کر گئی تھی، بڑا سرور تھا اس صفاقت کے لمحات میں کہ وہ خود کو بھول گئی، زندگی روٹین پر آ گئی تھی۔ سالی کی ہمراہی میں گزرے یہ دن اسے کسی خواب کے معنی لگتے تھے، دل اس شخص کو دیکھ کر ہی دھڑک اٹھتا۔ اب بھی وہ بیٹھ کر بیٹھی اس کی پرانی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ زہرا بیگم اس کے ساتھ ہی، مگر کچھ ہی دیر پہلے وہ کسی کام سے باہر گئی تھی۔ اب وہ بہت دماغ سے ان تصاویر کو دیکھتی اور پھر سالی کے دلائے گئے موبائل پر تصویریں کھینچتی اسے سینڈ کرتی جاتی، ساتھ کوئی نہ کوئی فنی ایموجی ساتھ ہوتا جسے دیکھ سالی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ کتنے گندے بچے ہیں آپ، سالی کی ایک بچپن کی تصویر اسے سینڈ کی جس میں وہ مٹی سے کھیل رہا تھا اور ساتھ میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر وہ دوسری تصاویر دیکھنے لگی۔ جب موبائل کی آواز پر اس نے موبائل اٹھا کر میسج دیکھا جس پر پڑھ وہ کانوں تلے سرخ ہو گئی تھی۔ آپ ہمارے بیٹے کو ایسے نہیں کھیلنے دینا۔ سالی کے میسج پر اس کی بولتی بند ہوئی تھی، وہیں دل تیزی سے دھڑکا۔ کیا کر رہی ہو رے؟ عائشہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں بھابھی، بس ان کی اپیکس دیکھ رہی۔ کیوں تھا نا سالی بچپن میں؟ حسن سے ان تصویروں کو دیکھ اس نے حورے سے پوچھا تو اس بات میں سر ہلا دی۔ بہت پیار کرتا ہے نا تم سے سالی؟ جی۔ اس کے ذکر پر ہی چہرے پر رونق سی آئی۔ ویسے حورے، جب سے تم آئی ہو اپنے گھر ملنے نہیں گئی، کیا کوئی ناراضگی ہے؟ اسی بات پر حورے کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ سمٹی۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں۔ وہ اچھا، دراصل تمہاری امی کی کال آئی تھی، تمہیں بہت مس کر رہی ہیں، تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ان سے ملنے چلی جاؤ؟ لیکن میں ابھی تو یہ بھی نہیں، ان کی میٹنگ کا ٹائم ہے، کال بھی ریسیو نہیں کریں گے۔ ابھی تو چچی سے پوچھ کر چلی جاؤ، میں ڈرائیور سے بول دیتی ہوں۔ عائشہ کے اصرار پر وہ تیار ہوتے زہرا بیگم سے اجازت لیتی اپنے گھر کے لیے نکلی۔ دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ وہ لوگ قبول کریں گے یا بھی نہیں جو اس نے کیا تھا۔ وہ ان سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ ڈرائیور کو بھیج وہ گھر میں داخل ہی ہوئی تھی۔ گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، نیچے کا پورشن خالی تھا۔ کچھ سوچتے اس نے اوپر قدم بڑھایا، اوپر اسٹڈی کے سامنے رکی، تبھی اس کا موبائل رنگ ہوا۔ نمبر دیکھ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا، مگر اندر سے آتی اوپر آواز پر ٹھہری۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ پاگل ہو گیا ہوں میں، سب برباد ہو گیا ہے سمرا، سب برباد ہو گیا ہے، میرے ہاتھ خالی ہیں۔ آخر شجا بھائی نے کیا کہا؟ بھائی نہیں ہے، وہ ناگ ہے، وہ ایسا ناگ ہے جس کے ڈسے کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ پہلے اس نے سراج کو اپنے قابو میں کیا، اسے نشے کا عادی بنایا تاکہ ہمارا وہ ستیلا بھائی جائیداد میں حصے دار نہ بنے۔ التمش کو اور ازرا کو راستے سے ہٹایا۔ اس سب میں تو آپ بھی شامل تھے نا، تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ حورے ہے۔ کیا مطلب؟ حورے کا کیا مسئلہ ہو گیا؟ حورے کو سچائی بتانے والا ہے، اور اگر حورے کو سچائی پتہ چلی تو جائیداد ہم نے اس کے نام پر حاصل کی ہے وہ چھین جائے گی سمرا۔ شجاع احمد اور قمروز احمد نے اپنے سارے کالے دھندوں میں حورے کا نام شامل کر رکھا تھا۔ ساری انلیگل پراپرٹی کی خرید و فروخت وہ حورے کے نام سے کرتے تھے، اسی لیے ایک بڑا حصہ حورے کے نام پر تھا جس سے وہ خود بھی انجان تھی۔ اگر حورے کو سچ پتہ چلا تو اس کے بھائی اسے بچا لیں گے سمرا، مگر اس کے باپ ہونے کی حیثیت سے میں پکڑا جاؤں گا۔ کیوں پکڑے جائیں گے؟ آپ بتا دینا سب کو سچ کہ وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ بھائی صاحب نے ازرا سے بدلے لینے کے لیے اسے اغوا کر کے ہماری جھولی میں ڈالا تھا۔ کمرے کے باہر کھڑے پورے پر ایک کر کے ساتھ آسمان گرے۔ بول دیجیے گا وہ ہمارا خون نہیں ہے، وہ تو علی یار خانزادہ کا خون ہے، مہمان خانزادہ اور التمش خانزادہ کی بہن ہے، وہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اور آپ اسے اغوا کبھی تو بتا سکتے ہیں۔ تم پاگل ہو گئی سمرا، ہم پر کیس ہو سکتا ہے، اتنے سالوں سے کیوں نہیں بتایا؟ بہت برا پھنسایا ہے ہمیں بھائی صاحب نے۔ میں تو شروع سے کہتی تھی جو اپنے باپ کا نہ ہو سکا وہ بھائی کا کیا ہوگا۔ سوچے کچھ کمروز کوئی تدبیر کریں، ورنہ ہم تو سڑک پر آ جائیں گے۔ کیا سوچوں؟ سوچ کری تو التمش اور مہر کا نکاح کروایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کمبخت حورے کے بارے میں بھی سچ جانتا ہے۔ وہ دونوں بھائی حورے سے ملے بغیر اتنی محبت کرتے ہیں، اگر حورے انہیں مل گئی تو نہ جانے کیا کریں گے۔ کیوں نہ حورے کو اغوا کروا لیں، سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ سمرا بیگم نے سپاکیزہ ایسا مشورہ دیا جسے سن کر وہ پتھرا گئی۔ یہ وہ عورت تھی جسے حورے نے بے لوث محبت کی تھی، بنا کسی غرض کے، اور آنسوں کا ایک گولا گلے میں اٹکا ہوا پورا وجود سرد ہوا تھا۔ بنا کوئی آہٹ پیدا کیے وہ شکستہ قدموں سے پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے عارضوں پر آنسوؤں کی بارش رہی، بنا وہاں مزید رکے وہ روتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ مہر کو اپنی باہوں کے اظہار میں لیے وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے پیچھے ہوا، اس کا سر تکیے پر رکھ وہ بیڈ سے اٹھا، مگر تبھی اس کا ہاتھ مہر کے ہاتھوں کے نازک گرفت میں آیا۔ مجھے چھوڑ کر مت جائیں التمش،
اس کا ہاتھ تھامے وہ اس سے التجا کرتی التمش خانزادہ کو بے بس کر گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹاتے وہ اپنی شرٹ اتارتا اس کے پہلو میں دراز ہوتا، جھک کر اس کے لبوں پر جھک گیا۔ وہ اس پر جھکتا مکمل اسے سرخ کر گیا تھا۔ لیکن میرا یہی مطلب تھا۔ اب آپ سے مزید دوری مجھے برداشت نہیں۔ اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو سمیٹتے وہ جھک کر اس کے ماتھے پر بر رکھتے، اس کی آنکھوں چومتا، اس کے ایک ایک نقش کو اپنی شدت بھرے لمس سے بہکاتے، اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھا کر تکیے سے لگاتا، اس کی گردن پر جھکا، وہ اپنی چاہت کے رنگ اس پر بکھیرتا چلا گیا۔ مہر کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ اس کے ہونٹوں پر مہر لگاتے اس کی سانسوں پر حکمرانی کرنے لگا تھا۔ اس کے بکھرے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے وہ رفتہ رفتہ اس کی سانسوں کا جام پی رہے، اس کی سانسیں بکھیرنے کا باعث بنا۔ شرم سے گان چہرہ لیے اس نے چہرہ موڑا تو اس کی گردن پہ جھکتے وہ اس کے اوسان قطع کر گیا۔ اس کی چاہتوں کے رنگ میں رنگی مہر اس کی قربت میں مچلتی دنیا بھول گئی۔ امی ہورے کہاں ہیں؟ ہورے ڈرائیو کرتا یہاں پہنچا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھی زہرا بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بیٹا وہ اپنے میکے گئی ہے، کافی دیر ہو گئی، اب تو آتی ہی ہوگی۔ وہ ابھی تک واپس نہیں آئی؟ نہیں، مگر ہوا کیا؟ کچھ نہیں، اگر وہ یہاں آئیں تو مجھے کال کر کے بتا دیجیے گا۔ انہیں اجلت میں جواب دیتا وہ گھر سے باہر نکلا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے کسی کو کال کی، جبکہ اسی گاڑی کا رخ شجاع احمد کے گھر کی طرف تھا۔ ریس ڈرائیو کرتا وہ وہاں پہنچ گئی، آتش فشاں بنا اندر داخل ہوا تھا۔ سالک لاؤنج میں بیٹھی زمرہ بیگم اور زمرد اسے دیکھ چونکی۔ پورے کہاں ہیں؟ پورے؟ ان دونوں نے کنفیوز ہو اسے دیکھا۔ پورے کہاں ہیں زمرہ بیگم؟ یہ کس انداز میں بات کر رہے ہو سالک؟ کمروز احمد کی آواز پر اس نے خوفار نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے بھی برے طریقے سے بات کروں گا اگر پورے کو کچھ ہوا تو۔ ان کے روبرو آتے وہ غرایا، یہ وہ سالک حیدر نہیں تھا جسے سب جانتے تھے، یہ تو کوئی اور تھا۔ پورے یہاں نہیں ہے سالک، اس کے بکھرے انداز پر وہ سنبھلے۔ یاد رکھیے گا اگر میری پورے کو کچھ بھی ہوا نا، میں اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور اس خاندان کا شیرازہ بکھرنے میں لمحہ نہیں لگے گا۔ انہیں دھمکاتے وہ واپس پلٹا۔ پورے کہاں ہیں آپ؟ پورے اس رنگ پر ہاتھ مارتے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ صبح تو اسے چھوڑ کر گیا تھا اور اب وہ کہاں تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے ہورے کو کال کی، اس نے کال ریسیو تو کی مگر اس کا جواب نہیں دیا، اور پھر اس نے سنا وہ جانتا تھا۔ یہ سب سن کر ہورے کا سوچ کر اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ اس کا موبائل بند تھا، لوکیشن ٹریس نہیں ہو رہی تھی، اوپر سے اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ ہورے کہاں ہے یار؟ ایک بار اس کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس نے کان سے لگایا اور اس بار بیل جا رہی تھی اور بیل کا، اور پھر کال ریسیو ہوئی۔ پورے کہاں ہیں آپ؟ پورے بتائیں مجھے۔ حیدر ٹوٹا بکھرا شکست رہ جا۔ پورے میں آ رہا ہوں، آپ جہاں بھی ہیں آپ نے کہیں نہیں جائیے گا، میں بس آ رہا ہوں۔ اس کی لوکیشن ٹریس کرتے اس نے گاڑی کی فل اسپیڈ کی۔ وہ گہری نیند میں تھا جب مسلسل بجتے موبائل نے اس کی نیند میں خلل ڈالا۔ ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا تو سالک کا نمبر دیکھ اس نے فوراً فون کان سے لگایا۔ ہیلو سالک، کیا ہوا؟ اس کے پوچھنے پر جو کچھ اس نے سنا التمش کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھتے وہ کھڑا ہوا تو نیند سے بوجھل آنکھیں کھولے مہر نے اسے دیکھا جو اب اپنی شرٹ پہن رہا تھا۔ التمش، کیا ہوا ہے؟ پورے کو سب سچ پتہ چل گیا ہے مہر، وہ نہ جانے کہاں ہے۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ مہر کو دھچکا لگا۔ مجھے اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں، دعا کرنا وہ مل جائے۔ محمد کا نمبر ڈائل کرتے اس نے اپنا سامان جیب میں رکھا، جبکہ دل تھا کہ رکنے کو تیار بیٹھا تھا۔ ابھی تو وہ ملی تھی محمد سے بات۔ وہ باہر بڑھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی التمش، پلیز۔ نہیں مہر، تم یہیں رہو پلیز، اپنا خیال رکھنا، اسے کہتے وہ تیزی سے وہاں سے نکلا۔ وہ جتنا تیز ڈرائیونگ کر سکتا تھا کر رہا تھا، مگر آج شاید گھڑی کی سوئیاں اپنی رفتار کم کر چکی تھی۔ لوکیشن پر پہنچ وہ تیزی سے گاڑی سے نکلا۔ سنسان سڑک پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہورے وہ پاگل ہو رہا تھا، اس کا بس چلتا تو وہ اس دنیا کو تہس نہس کر دیتا۔ ہورے پلیز آواز دو مجھے، ہورے۔ ایک ایک جگہ دیکھتے وہ اپنا آپ کھوتا جا رہا تھا۔ ہورے پلیز آواز دیں۔ حیدر، تھوڑی آواز سالک۔ حیدر کا دل رکا۔ حیدر، آواز کے تعاقب میں حیدر نے اسے دیکھا۔ وہ سامنے ہی کھڑی تھی، الجھی بکھری سی روئی ہوئی مترنم آنکھیں، سرخ چہرہ۔ حیدر کو سامنے دیکھ وہ پلک پلک کر اٹھی۔ بنا لمحے کی دیری کیے وہ اس تک پہنچتا، اسے سختی سے خود میں بھیج گیا۔ حیدر اسے گرفت کیے اس کی تھی اور سالک حیدر کا دل چیر کے رکھ گئی۔ اس کی باہوں میں نڈھال سے وہ بس روئی جا رہی تھی اور سالک حیدر کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ مجھے مار دیں گے، میرے اپنے بابا۔ میری جان، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کو، آئی سمجھ؟ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیے گاڑی تک آیا۔ تبھی سامنے سے دو گاڑیاں ان کے پاس آ کے رکی اور ان سے نکلتے التمش اور محمد کو دیکھ خوفزدہ ہوتی پورے سالک کے پیچھے چھپی، جس پر ان دونوں کے چہرے پر تکلیف دہ آثار آئے۔ پورے ڈونٹ ڈو دس، آپ کے بھائی ہیں۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ نرمی سے بولا، مگر وہ کچھ کہنے کے بجائے مزید اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔
घर लेकर जाओ हूरे को। सालिक तुम दोनों भी साथ चलो, मैं आज अम्मी को तुम दोनों से मिलवाने का इरादा रखता हूँ। सालिक प्लीज़ मेहमान। हेमंत के कुछ कहने से पहले ही वो उसे टोक गया। हैदर उसे लेकर पीछे बैठा, जबकि मेहमान ने ड्राइविंग सीट संभाली थी। हैदर के इशारे में कैद वो हौले हौले लरस रही थी। मेहमान ने साली की सुर्ख आंखें देखकर उसे इशारे से पुरसुकून रहने का किया, जिस पर गहरा सांस भरते वो आंखें मूंद कर सीट से टेक लगा गया। वो बेचैनी से लॉन में टहल रही थी। साली जिस तरह यहाँ से निकाला था उसने आयशा के हवास मुअत्तल कर दिए थे। इतनी मुश्किलों से तो उसने हुरे के माजी के बारे में खंगाला था, और फिर उसकी मुलाकात अरमगान से हुई। अरमगान के कहने पर ही तो उसने हुरे को घर भेजा था, और अगर ये बात किसी को पता चली तो वो जानती थी कि एक तूफान आ जाता। वो उन्हें सोचों में गुम थी जब मेन गेट खुला और साली की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। उसके साथ हुरे को देख उसका दिल बुरा हुआ। हुरे को अपने हिसार में लिए वो अंदर बढ़ा तो आयशा भी उसके पीछे लग गई थी। क्या हुआ हुरे को? लाउंज में इन दोनों की मंतज़र ज़हरा बेगम परेशानी से आगे बढ़ी। अम्मी, हुरे को आप रूम में ले जाएं, मैं आता हूँ। इन्हें कहते हुए उसने एक कांटदार नज़र आयशा पर डाली और आयशा से चलता उसके मुकाबले आया। किसके साथ भागी थी तुम्हारी बीवी? अपनी बकवास बंद करो आयशा। क्यों बंद करूँ? मैंने अपनी मर्जी से शादी की तो तुम्हें मुझसे नफरत हो गई, और अब तुम्हारी बीवी बद की दाढ़ निकली तो? इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करती साली का हाथ उठा और उसका गाल लाल हो गया। वो हमेशा जिस बात से खिलाफ रहा था, सामने खड़ी लड़की ने उसे वही सब करने की मजबूर कर दिया। कहा ना बकवास बंद करो। आइंदा अगर हुरे के बारे में बकवास की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी कज़न की बीवी हो। भूल जाओ जो बोलना है, मगर तुम्हारी बीवी को नहीं भूलने दूंगी। बताऊंगी उसे कि जिस शौहर को वो सच्चा और अच्छा मानती है उसकी शादी से पहले मुझसे ताल्लुक था, और इसीलिए उसने शादी नहीं की क्योंकि उसे मेरे जाने का गम था। इसकी बात पर साली के दिल के चेहरे पर इस्तेज़ाइया हंसी नमूदार हुई थी। जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कहते वो वहाँ से ऊपर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि आयशा ने नफरत से उसे ऊपर जाते देखा। वो कमरे में दाखिल हुआ तो ज़हरा बेगम कमरे से बाहर निकल रही थी। अम्मी, उसके पास जाओ, साली को से अभी तुम्हारी ज़रूरत है। उसे कहकर वो बाहर चली गई। वो बहुत कुछ सोचते कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ वो अब आरामदार लिबास से बेड पर आंखें मूंदे लेटी थी। साली की मौजूदगी महसूस कर उसने अपनी सूजी आंखें खोलकर उसे देखा। उसे सामने देख उसकी आंखें नम हो गई थी। जब भी अपने दोनों बाजू उगाकर उसने साली को देखा, जो फौरन से उस तक पहुंचा था, उसे अपने सीने से लगा गया और उसके सीने से लगते ही रोके आंसू फिर से बहना शुरू हो गए थे। बुरे मेरी जान, मैं ठीक हूँ। हैदर, आपको देखकर मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसकी शर्ट से आंसू साफ करते हुए उस टेंशन भरे माहौल में भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। मुझे आपको कुछ बताना है हुरे। उसका मूड थोड़ा बेहतर देख वो अपनी बात कर गया। जितना वो देर करता इतना ही आयशा उसके सर पर सवार होने की कोशिश करती। कौन सी बात हैदर? मेरे एक माजी रह चुका है हुरे। और इसे कुछ भी कहने से पहले ही वो हैदर के होंठों पर हाथ रखकर उसे खामोश करवा गई। आपने कहा था ना माजी नहीं मायने रखता। माजी गुजर गया और आपका माजी मेरे माजी जितना बुरा नहीं है। लेकिन हुरे, मैं इस औरत को इतना अहमियत अहम नहीं गर्दानती कि उसके कुछ कहने पर मैं अपने हैदर से खफा हो जाऊँ। उसके हाथ को अकीदत से चूमते वो साले को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर रही थी। अपनी तकलीफें भूले वो सालिक के लिए मुस्कुरा रही थी। बेहथियार झुकते सालिक ने उसके माथे पर लब रखते हुए उसे खुद में कैद किया। वो अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो पूरा अपार्टमेंट अंधेरे में डूबा हुआ था। आज वो चाह कर भी ज़हरा बेगम से नहीं मिल सके थे। पूरे की तरफ से तसल्ली करने पर वो अपने अपने अपार्टमेंट आया, मगर खाली अपार्टमेंट देखकर उसका दिमाग ख़राब हुआ। एक एक कर पूरा अपार्टमेंट छान मारा था उसने, मगर महर वहीं नहीं थी। इससे पहले कि वो उसे देखने बाहर की जानी बढ़ता, मेहमान का फ़ोन देख वो ठहरा। फ़ोन कान से लगाया। अल्तमिश उसे अगवा। मेहमान की बात ने उसके सर पे धमाका किया। हवेली में ये खबर मिलते ही सारे बड़े शहर के लिए निकले थे। उसे और महर का अगवा कोई मामूली बात हरगिज़ नहीं थी। हैरान जिब्रान खानज़ादा ने अपने असर रसूख इस्तेमाल किए थे। वो आका जान के साथ पहली फुर्सत में शहर आए। मेहमान के इन्हें साली का एड्रेस दिया था क्योंकि इसका और अल्तमश का घर दोनों फ़िलहाल सील थे। वहाँ से भी इन्वेस्टिगेशन जारी थी। घर में दाखिल होते ही उनकी नीयत सामने से आती ज़हरा बेगम पर पड़ी तो सामने ज़हरा बेगम जो थी, जहाँ सालिक थे वहीं अपने बाप भाई को इतने सारे बाद अपने सामने देख ज़हरा बेगम पत्थर की हुई थी। बाप भाई का सामना भी तो हुआ तो किन हालात में? बाबा, इनके लिप सरसराए, आंसू तवातर से गाल भी को जा रहे थे। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर उनके सीने से लगती, जिब्रान खानज़ादा के बेशतर फ़ोन ने उन सबको इस लम्हे से निकाला। हेलो, लगता है बहन से मिल लिए। जिब्रान खानज़ादा, कौन बात कर रहा है?
کون بات کر رہا ہوں، یہ بات چھوڑو، میری بات سنو، بہوؤں کے ساتھ تمہاری بھتیجی بھی میرے پاس ہے، تمہیں برباد کرنے کا ان سارا انتظام کر رکھا ہے۔ میں نے کہہ دینا اپنے ان 3 نام کے شیروں کو فون کر چکا تھا۔ کس کا فون تھا؟ پتہ نہیں ہے، آقا جان کو کہہ رہا تھا کہ ہماری بھتیجی ان کے پاس ہے۔ ہورے نہیں، ہورے کیسے؟ وہ تو اوپر۔ آدھی ادھوری بات کہتے وہ اندر بھاگی تو آقا جان اور جبران خانزادہ نے بھی بھاگ کر ان کے پیچھے اندر قدم بڑھائے تھے۔ زہرا کیا ہوا؟ انہیں تیزی سے اوپر جاتے دیکھ روبینہ بیگم نے پوچھا، مگر بنا کوئی جواب دیے وہ تیزی سے سالے کے کمرے میں آئی تھی، جہاں خالی کمرہ ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ البتہ بالکنی کا دروازہ کھلا، وہ ہورے کو بھی لے گئے تھے۔ ان کے دل پر ہاتھ پڑا، فوراً سے بھاگتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ لالا، بابا وہ ہورے کو لے گئے ہیں، وہ علی لالا کے ہورے کو لے گئے ہیں، روتے بلکتے کہتے اس نے۔ انہوں نے اپنے باپ بھائی کے سروں پہ دھماکہ کیا۔ علی یار، میری بہو علی لالا کی بیٹی ہورے، وہ لوگ انہیں لے گئے۔ میرا حیدر میں اسے کیا جواب دوں گی؟ سسک کر کہتے وہ بری طرح سے روتی۔ روبینہ بیگم نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے ساتھ لگایا، جبکہ جبران خانزادہ محمد کو کال کرنے لگا۔ لمحے میں ایک اور قیامت ان سب پر ٹوٹ پڑی تھی۔ زہرا بیگم رو رو کر نڈال ہو چکی تھی۔ یہی سب سے زیادہ سالک کا خوف تھا، اگر اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ سوچ سوچ کر انہیں ہول اٹھ رہے تھے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، ان کے ہاتھ اب کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تینوں ہر طرح سے مہر اور اسے کو ڈھونڈ رہے تھے، جب مہمان کی کال پر جبران خانزادہ کی کال آئی اور جو کچھ انہوں نے اسے کہا، اس نے مہمان کے پیروں سے زمین کھسکا دی تھی۔ مہمان کیا ہوا؟ اس کی ایڑی رنگت دیکھ التمش کو کچھ بہت برا ہونے کا احساس ہوا تھا۔ ہورے کو کوئی لے گیا۔ تایا ابو کی کال تھی۔ ہورے کو کوئی لے گیا؟ التمش کون؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ وہ تو گھر پہ ٹھیک تھی نا؟ سالی کو کیا بولیں گے التمش؟ وہ تو پاگل ہو جائے گا۔ مہمان میں یہاں اسے روکتا تو ہورے کو ڈھونڈ نکال فوراً۔ التمش کو سنبھالنے کا کہتا وہ فوراً سے ہورے کو ڈھونڈنے نکلا۔ جس نے بھی یہ سب کیا ہے اس نے بڑا کاریوار کیا ہے۔ اندھیرے کمرے میں رسیوں میں جکڑے کو نیند بے ہوشی میں تھی، سر درد سے بھاری ہو رہا تھا۔ اٹھنے کی کوشش کی تو خود کو رسیوں سے بندھے دیکھ اس کے حواس معطل ہوئے۔ ہوش میں آتے ہی وہ پینک کرنے لگی تھی۔ خود کو کھولنے کی کوشش میں وہ اپنے ہاتھ پیر زخمی کرنے کی در پہ تھی۔ منہ پہ بندھا کپڑا باہر نہیں نکل رہا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ مسلسل آزاد ہونے کی کوشش کری تھی، جب دروازہ کھلا اور اندر آنے والے انسان کو دیکھ کر ہورے کا دل رکا۔ کیسے لگ رہا ہے واپس سے میرے پاس آ کر ہورے؟ اس کے پاس لگی چیئر پر بیٹھتے ارمغان خباثت سے کہکا لگا اٹھا، اور اس وقت ہورے کو اس سے خوف آیا۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ مجھے ریجیکٹ کر کے شادی کر لے گی اور میں چپ رہوں گا؟ نہ ہورے، نہ۔ جس چیز پر میری نظر پڑ جائے وہ پھر میری ہو جاتی ہے۔ اب میں چاہے اسے استعمال کروں یا اپنے پیروں سے مسل کر رونٹ دوں، یہ میری مرضی۔ اس کا ایک ایک لفظ ہورے کو مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ ارمغان کی آنکھوں میں جھلکتی سی درندگی اس کی جان نکال رہی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کرے تو کیا کرے۔ کیا خیال ہے کچھ مزہ ہو جائے؟ اس کے قریب آتے ہی اس نے ہورے کو چھونا چاہا، مگر وہ سرت سے پیچھے کھسکی تھی، جس پر تیش میں آتے ارمغان نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا۔ سالی، میرے ساتھ ہوشیاری مت کر، ورنہ تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو اپنا چہرہ نہیں پہچان پائے گی۔ نفرت سے اس کو سر جھٹکتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا، اور اس کے جاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ دونوں اس ایک کمرے میں موجود تھے۔ اوزے نے رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا تھا، جبکہ مہر اس نے ایک نظر ہوتی اوزے کو دیکھا اور اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ اوزے، خدا کے لیے رونا تو بند کرو، اگر ایسے ہی روتے رہو گے تو کبھی یہاں سے نہیں نکل سکیں گے۔ اس کے ہاتھ تھامے مہر نے اسے سمجھایا، جس پر وہ سر ہلاتی آنسو کرنے لگی۔ وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ یہ کام کس کا ہے، لیکن اپنے دل کو سمجھاتے اسے مضبوط رہنا تھا، اور اسے اوزے کو سنبھالنا تھا۔ جس چیز کو التمش اور میمن ٹھیک کر رہے تھے وہ اسے اتنی جلدی خراب نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اوزے، میری بات غور سے سنو۔ یہ دیکھتے وہ اچانک ہی اوزے کے گلے لگی تھی، اور پھر اس نے اوزے کو جو سمجھایا اسے سن کر اوزے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہمیں یہ کرنا ہوگا اوزے، ٹھیک ہے نا؟ جی۔ اس کی باتیں سمجھ اوزے نے سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا تھا، اور آنے والے شخص کو دیکھ کر وہ مہر حیران نہیں ہوئی۔ بابا، ایسے ہوا کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی ہے؟ آپ حکم کرتے ہیں، آپ ایک پکار پر چلی آتی۔ شجاع احمد کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ وہ سکون سے کہتی انہیں حیران کر گئی۔ انہیں تو لگا تھا کہ وہ روئے گی، چیخے گی، طوفان لے آئے گی، مگر یہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تم نہیں آتی مہر، میرے بلانے پر بھی نہیں آتی، کیونکہ تمہارا شوہر… کون سا شوہر؟ میں اس انسان کو اپنا شوہر نہیں مانتی بابا۔ ان کی بات کاٹنے پر وہ تڑپ کر انداز میں بولی۔
کہتی شجاع احمد کو حیرت میں مبتلا کر گئی تھی۔ نفرت کرتی ہوں میں اس انسان سے، آپ کو لگتا ہے کہ جس انسان نے بنا میری مرضی کے میرے ساتھ زبردستی نکاح کیا میں اس کو ساتھ دوں گی؟ میں آپ کی بیٹی ہوں بابا، مہر شجاع احمد۔ مہر کی بات ہے، انہیں خوشگوار حیرت میں مبتلا کر رہے تھے، اور اغوا کرنا ہی تھا تو الگ روم میں رکھتے۔ اس روتو لڑکی نے دماغ خراب کر دیا ہے، نخو سے کہتے وہ بیڈ پر جا بیٹھی۔ اسے ایسے دیکھ مجھے یہ رونے میں مزید روانی آئی تھی۔ مجھے پتا تھا میری بیٹی آخر میری ہی ہے، وہ کسی کی باتوں پہ نہیں آ سکتی۔ بالکل بابا، آپ نے اس انسان کے ساتھ جو کرنا ہے کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آگے بڑھ کر ان کے سینے سے لگتے وہ انہیں مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ جو بھی تھا، مگر اس کا ساتھ التمش خانزادہ کو بری طرح سے شکست سے دوچار کر سکتا تھا، اور اب التمش خانزادہ کی کمزوری ان کے ہاتھ میں تھی۔ یہ شجاع فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ اس نے کہا تھا کہ حورے کا اغوا کروانے کے بعد وہ مجھے زمین کے کاغذات دے گا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا کیونکہ شجاع احمد سے کسی بھی طرح سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اوپر سے حورے نے رو رو کر اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کرنے کا سوچ بیٹھا تھا، ایک طرف زمین حاصل ہو جاتی ہے اور دوسری طرف حورے اس کے پاس بھی اسی دسترس میں، مگر یہاں اس اپنا سارا کھیل بگڑتا نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میرے کھیل کی باری ہے۔ صدا کا جل باز ارمغان ایک بار پھر جل بازی کرنے جا رہا تھا۔ تیزی سے اوپر کمرے میں آتے اس نے حورے کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ کا سہارا لیتے اس پر بیٹھی، جبکہ خوف سے اس کی آنکھیں پھیلی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچ اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ بہت ہو گیا صبر، اب میں بتاؤں گا درندہ کون ہوتا ہے۔ اس کے قریب آتے غرا کر کہتا وہ اس کی رہی سے ہی جان بھی نکال رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر پھول، وہ اسے اپنے طریقے سے قابو کرنا چاہتا تھا۔ اپنا غلیظ ہاتھ اس نے حورے کی جانب بڑھایا، جس پر خوف سے اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھی، جب دھڑک کی آواز کے ساتھ خاموش کمرے میں ارمغان کی چیخ گونجی۔ حورے نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ وہ وحشت زدہ سی ہو گئی تھی، کیونکہ محمد کے ہاتھ میں ارمغان کا ہاتھ بالکل لٹک چکا تھا۔ میری بہن کی طرف ہاتھ اٹھانے کی غلطی دوبارہ نہیں کرنے دوں گا میں، ذلیل انسان۔ خود سے سر دھاڑتے وہ پاگلوں کی طرح ارمغان پر پل پڑا۔ حورے نے خوفزدہ ہو کر اس جنونی انسان کو دیکھا جو ارمغان کو آج مارنے کے در پہ تھا۔ پلیز چھوڑ دیں، وہ مر جائے گا۔ آگے آ کر اس نے محمد کو روکنا چاہا، مگر وہ سن ہی کب رہا تھا۔ بھائی رک جائیں پلیز، بھائی محمد بھائی پلیز۔ وہ جو سب بھول گیا تھا، اس کے لبوں سے بھائی سن ارمغان کو مارتے اس کے ہاتھ رکے۔ اس نے جھٹکے سے گردن گھما کر حورے کو بے یقینی سے دیکھا۔ بھیا مت ماریں پلیز، سزا کرو تھے۔ وہ آگے بڑھ کر محمد کے سینے میں سمائی تھی اور اپنی بہن کو اپنے پاس دیکھ محمد خانزادہ ساکت ہوا تھا، اور یہی وہ غلطی کر گیا تھا۔ ذرا سی چوک اور ارمغان پاس پڑا، آواز اٹھاتے محمد کے قریب آیا۔ بھائی، اسے دیکھ حورے چیخی تھی، تبھی ایک طرف سے گولی سیدھا ارمغان کے پاؤں پر لگی تھی۔ اس کی ٹانگ سے لگتا وہ سرخ سیال دیکھ پورے محمد کے بازوؤں میں جھول گئی۔ شجاع احمد کے ساتھ وہ بری شان سے اس کے کمرے سے باہر آئی تھی، جبکہ اسے اندر کمرے میں بند تھی۔ بابا، اس کا کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، اس کا کیا کرنا ہوگا، بس ایک بار ارمغان خان کی کال آ جائے پھر اسے آزاد کر دیں گے۔ تو اغوا کیوں کیا تھا بابا؟ اس نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا، جبکہ اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل تھا۔ کچھ لمحے پہلے ہی شجاع احمد نے اس کے حوالے کیا تھا۔ محمد سے ہماری ہی کوئی دشمنی نہیں ہے، اصل دشمنی تو التمش کے ساتھ ہے، اور اس کی سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ اس کی بیوی اس کے خلاف ہے۔ ان کی بات پر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ بابا، ارمغان سے کیا کام بولا ہے آپ نے؟ سامنے رکھی چیئر پہ بیٹھتے اس نے موبائل بیچ میں رکھی ٹیبل پر رکھا۔ اس کے پاس حورے ہے، اس نے حورے کو اغوا کیا ہے، بس اب میں یہ کاغذات لے کر حورے کے پاس جاؤں گا تاکہ وہ سائن کر سکے۔ یہ کیسے کاغذات ہیں بابا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا، جس پر وہ خاموش ہو گئی، مگر پھر نام سر ہلایا۔ کچھ خاص نہیں بچے، اب تم ایک کام کرو، آرام کرو، کیونکہ اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ ایسے کیسے سسر جی؟ میری ہی بیوی کو مجھ سے دور رکھنے کی کوشش بڑی مہنگی پڑے گی آپ کو۔ التمش کی آواز پر شجاع احمد نے ایک جھٹکے سے گردن موڑ کر التمش کو دیکھا، اور پھر مہر کو جو بھاگ کر التمش کے سینے سے لگی تھی۔ پراؤڈ آف یو وائفی، اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ مسکرایا، اور شجاع احمد کا وجود ہلا۔ تم نے مجھے دھوکا؟ آپ کو کیا لگا تھا آپ کوئی بہت نیک کام کر رہے ہیں بابا جو میں آپ کا ساتھ دوں گی؟ ہرگز نہیں۔ تو اس سے پہلے وہ اپنی جیب سے پسٹل نکالتے اسے اس جگہ داخل ہوتی، پولیس نے ان کی یہ کوشش ناکام بنائی۔ آپ سسر ہیں، آپ کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، معذرت۔ مہر اوزے کو لے کر آئے، التمش کے کہتے وہ بھاگ کر اوزے کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، اور ان دونوں کے ساتھ وہ باہر آیا جہاں سالک ان کا منتظر تھا، مگر التمش کا موبائل اسی وقت رنگ ہوا تھا۔ محمد کا کال تھا، اس نے فوراً سے کال ریسیو کی، اور جو محمد نے اسے کہا اسے سن وہ ساکت ہوا تھا۔ اسپتال کے کوریڈور میں وہ پانچوں مسترد سے کھڑے تھے، جبکہ حورے اندر تھی۔ ڈاکٹر اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ باہر سالک کو ایک لمحہ سکون کا میسر نہیں تھا۔ سالک، تم لوگوں کیوں نہیں بتایا مجھے؟ ہاں، اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو
اس کا سانس رکنے لگا تھا، اس کے بے ہوش دیکھ۔ ہماری بھی تو بہن ہے نا وہ، سالک، اسے کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حورے بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر سالک تیزی سے کے پاس آیا۔ ڈاکٹر، حورے کیسی ہیں؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس انہیں ویکنیس ہے جو کہ ایسی حالت میں نارمل ہے۔ ایسی حالت؟ سالک نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ حورے ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ خوشگوار حیرت کا شکار ہوا تھا۔ بے یقینی سے اس نے ڈاکٹر کو دیکھا، اور یہی حال باقی سب کا بھی تھا۔ کیا میں مل سکتا ہوں حورے سے پلیز؟ اس کی بے چینی و بےتابی دیکھ کر ڈاکٹر مسکراتے اسے اجازت دینے کی، اور اجازت ملتے ہی پہلی فرصت میں اندر روم میں آیا، جہاں بیڈ پر نیم دراز تھی۔ سالک کو اپنے سامنے دیکھ اس کے سرد چہرے پر رونق آئی تھی۔ اس کے پاس بیٹھے وہ اسے خود میں بھیج گیا تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا حورے؟ میں ٹھیک ہوں، اور اب آپ کو دیکھ کر اور ٹھیک ہو گئی میری جان۔ اس کے شرم سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ وہ جھک کر اس کے ماتھے پر عقیدت اور چاہت سے اپنے لب رکھ لیا۔ مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکایا وہ فرد جذبات سے کہتا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا۔ آپ پاس ہوتے ہیں تو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی؟ کیا ہم اپنی بہن سے مل سکتے ہیں؟ مہر کی شرارتی آواز پر سالک جھیں پر اس سے دور ہوا تھا، وہیں اس کا چہرہ شرم سے لال ہوا۔ مہر؟ بولے میری جان، نم لہجے میں کہتے مہر نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے التمش اور محمد ایک ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اسے کے ہاتھ پر محمد کی گرفت مضبوط تھی۔ بھائی، مہر سے الگ ہوتے حورے نے اپنا ہاتھ محمد اور التمش کی طرف بڑھایا۔ ایک خوشگوار حیرت کے تحت ان دونوں نے اس کے بڑے ہاتھوں کو تھاما۔ بیڈ سے اترتے ہوئے ان دونوں کے سینے سے لگی۔ یہ اس کے اپنے تھے، اس کے خونی رشتے۔ اس خوبصورت ملاپ پر وہاں سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر سالی کا دماغ ایک جگہ اٹکا ہوا تھا۔ ابھی کسی اور کا دماغ ٹھکانے لگانا باقی تھا۔ کیا ہوا؟ بات ہوئی سالی سے؟ جی وہ لوگ بس آتے ہی ہوں گے بھائی صاحب۔ اسرار صاحب کے پوچھنے پر زہرا بیگم انہیں جواب دیتی صوفے پر بیٹھے اپنے باپ بھائیوں کی جانب بڑھی تھی، جو خاموشی سے بیٹھے، مگر دونوں کے دلوں میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ لالا، بابا جان ان کے پاس بیٹھے، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، جس پر آقا جان نے ہاتھ بڑھا کر ان کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا تو زہرا بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ مجھے ماں، وقت گزر گیا زہرا، ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں۔ ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے جبران خان زدہ اپنے لفظوں سے ان کے دل کا بوجھ ہٹا گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی کہتی، گاڑی کے ہارن کی آواز آئی، اور پھر سالی کے حصار میں حورے اندر داخل ہوئی، جبکہ ان کے پیچھے التمش اور محمد مہر اور روزے کے ساتھ اندر آئے تھے۔ بابا، آقا جان، اللہ کا شکر ہے کہ تم سب ٹھیک ہو۔ باری باری ان دونوں کے گلے لگتے انہوں نے روزے اور مہر کے ساتھ سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور حورے کو دیکھا۔ ان کی ہوتی ان کے اہلیار کی بیٹی حورے، دادا ہیں یہ آپ کے؟ سالی کے کہنے پر وہ آہستہ سے ان کے قریب ہوئی تھی تو وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے اسے اپنے ساتھ لگا گئے۔ آقا جان نے ہاتھ بڑھا کر زہرا بیگم کو بھی اپنے ساتھ لگایا۔ سب مکمل تھا، مگر ایک چیز ابھی باقی تھی۔ حورے کو کس نے غائب کیا تھا؟ سالی، کچھ پتہ چلا اس کا؟ اسرار صاحب کے پوچھنے پر اس نے نفرت بھری نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا تھا، جو اسے خود کو تکلیف پا کر بخلائی۔ حورے، آپ کو لاسٹ ٹائم کیا کھلایا یا پینے کے لیے دیا تھا؟ عائشہ بھابی نے جوس دیا تھا۔ اس جوس میں نشہ آور دوا تھی، کیونکہ عائشہ ارمغان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ حورے کے اغوا کے پیچھے عائشہ تھی تایبو۔ اس کی بات پر وہاں موجود سبھی نے اس کو صاف سن کیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تم مجھ پر جھوٹا الزام لگا سکتے ہو جبکہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا میں ثبوت دوں عائشہ؟ اس باہر کی ریکارڈنگ میں سب کے سامنے لاؤنج جہاں تم ارمغان سے فراز، میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سالک، مجھے نہیں پتا آپ لوگ، یہ بات سچ لگتی ہے یہ جھوٹ، مگر میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا کیونکہ میری بیوی یہاں محفوظ نہیں ہے، اور میں نے چاہتا میرا آنے والا بچہ کسی مصیبت کا شکار ہو۔ بچہ؟ عائشہ کا منہ کھلا تھا۔ وہیں زہرا بیگم نے خوشی سے حورے کو دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سالک؟ یہ کیسے؟ میں مار دوں گی اسے۔ وہ ایک دم سے بکر کر اس کے سامنے آئی تھی، مگر فراز اسے روکتا اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار گیا۔ عائشہ نے بھی یقینی سے فراز کو دیکھا، جس نے ہمیشہ اس پر پھولوں کی برسات کی تھی۔ بہت ہو گیا عائشہ، بس، تمہاری وجہ سے سب ہوا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تمہاری وجہ سے میں نے سالک کو چھوڑا، تمہاری وجہ سے۔ بکواس بند کرو، تم نے اپنے لالچ میں سب چھوڑا۔ میں عائشہ کا فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں، مگر میں اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ تایابو، مجھے اجازت دے دیجیے، امی پیکنگ کر لیں۔ سالک، تایابو ساری زندگی آپ کے فیصلے مانے ہیں، مگر اب میں اپنی ماں، بیوی اور بچے کے لیے خود فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے انہیں خاموش کروا گیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ سب اس گھر سے ایک ساتھ نکلے تھے۔ پیچھے روتی بھی لگتی عائشہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی، کیونکہ اب اس کے پاس نہ سالک رہا تھا نہ فراز، اور وہ ساری زندگی انچاہی زندگی گزارے گی، اور یہی اس کی سزا تھی۔ چند ماہ بعد حویلی میں اس وقت رونق کا سما تھا۔
بڑے پیمانے پر دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، آج حورے اور سالک حیدر کے بیٹے کا عقیقہ جو تھا، حورے نے ایک بہت ہی پیارے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ وہیں حوزے اور مہر بھی تخلیقی مراحل سے گزر رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آج کے لیے تیار ہوتے حورے نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ ماسٹر پلائی کے ہلکے کام والے ڈریس تھے، ہلکا سا میک اپ کیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ۔ اس کے پیچھے سے اپنے حصار میں قید کیے سالک نے اس کے ماتھے اپنے لبوں سے چھوا تو شرمگین مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا، اور اس کے اس روح پر سالک حیدر مر مٹنے کو تیار تھا۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اپنے محبت نچھاور کرنے کے لیے جھکا، مگر تبھی ان کے شہزادے کے رونے پر سالک نے منہ بسور کر اسے دیکھا تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ چلیں، اب سب نیچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ بیڈ پر آئی تھی اور اپنے شہزادے بیٹے کو اٹھاتے وہ سالک کا ہاتھ تھام نیچے کی جانب بڑھی۔ وہیں دوسری طرف وہ بیزار سی بیڈ پر بیٹھی تھی اور التمش اس کے سامنے بیٹھا بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یار مہر، کوئی ڈریس مجھ پر اچھا نہیں لگ رہا۔ التمش، میں اتنی سی بھی اچھی نہیں لگوں گی؟ میرے بھانجے کو عقیقہ ہے، میری جان آپ پر سب جچتا ہے، میرا یقین کریں۔ آگے بڑھ کر اس کے لبوں کو چھوتے وہ پیچھے ہوا تو لال چہرہ لیے مہر نے ایک مکہ اس کے کندھے پر رسید کیا۔ انسان بنے آپ، اگر آپ تیار نہیں ہوئی تو 5 منٹ میں تو میں باہر جانے کا پروگرام کینسل۔ وہ جو ابھی مزید نخرے دکھانے کے موڈ میں تھی، التمش کا بدلتا موڈ دیکھ فوراً سے ایک ڈریس اٹھاتے ڈریسنگ روم میں بند ہوئی تھی، جس پر مسکراتے التمش خود بھی تیار ہونے لگا۔ اسے بس کریں یار، کیا ہو گیا؟ مہمن، آپ مجھے تنگ مت کریں۔ انہیں نیچے جانے کے لیے دیر ہو رہی تھی اور اسے محترمہ مزے سے بیڈ پر بیٹھی گول گپوں سے انصاف کر رہی تھی۔ بہت ضدی ہوتی جا رہی ہیں آپ، کیا بھی تو آپ نہیں ہے نا؟ مہمن کا گال سہلاتے اس نے ایک اور گول گپا منہ میں رکھ کر چٹخارا لیا تھا، اور اس کے انداز سے مسکراتے مہمان نے زبردستی پلیٹ کی طرف کر اسے اپنے حصار میں قید کیا۔ بس باقی آ کر کھانا۔ اس کی ضد نہ مانتے وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے اپنے ساتھ نیچے کی طرف بڑھا، جہاں باقی سب ان کے منتظر تھے۔ خوشیاں ایک بار پھر اس حویلی پر مہربان ہوئی تھی۔ نئی نسل کے آنے سے پہلے سب پہلے سے بہت زیادہ اچھا ہو گیا تھا۔ آقا جان نے جبران خانزادہ کو کہہ کر اپنے گھر کا صدقہ لیا تھا، مہر اتروائی تھی اور اپنے خاندان کی خوشیوں کو دائمی رہنے کی دعا دی۔ دے کر سامنے دیکھا جہاں ان کے بچے اپنے اپنے ہم سفر کے ساتھ خوشیاں سمیٹ رہے تھے۔